बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। 25 दिसंबर एक बहुत ही अहम दिन है और सबसे पहले इस दिन की मुनासबत से हम अपने मसीही भाइयों को हैप्पी क्रिसमस कहते हैं। आप सबको क्रिसमस मुबारक हो। 25 दिसंबर यौम कायद आज़म भी है। कायद आज़म फाउंडर ऑफ पाकिस्तान थे, पाकिस्तान के बानी थे। उनके नाम से तो हम सब वाकिफ़ हैं, लेकिन हम में से अक्सर लोग उनके नज़रियात से वाकिफ़ नहीं हैं। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में बहुत से हुक्मरान आए जो कायद आज़म का नाम तो लेते थे, लेकिन वो कायद आज़म का नाम इस्तेमाल करके कायद आज़म के नज़रियात और कायद आज़म के असूलों की धज्जियाँ बखेरते रहे। आज भी पाकिस्तान में ऐसे बहुत से सियासतदान हैं जो कायद आज़म का नाम तो लेते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि कायद आज़म का असल काम क्या था, कायद आज़म के असल नज़रियात क्या थे। तो आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम कायद आज़म की ज़िंदगी और कायद आज़म के नज़रियात के कुछ ऐसे गोशों पर नज़र डालेंगे जिन्हें आम पाकिस्तानियों से छुपा के रखा गया है या आम पाकिस्तानियों को उनके बारे में बताया ही नहीं गया, और जो हमारी निसाबी कुतब हैं उसमें भी उनका जिक्र नहीं मिलता। कुछ लोग ये कहते हैं कि कायद आज़म तो पाकिस्तान को एक सेकुलर रियासत बनाना चाहते थे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं, कायद आज़म तो पाकिस्तान को एक मजहबी रियासत बनाना चाहते थे, पाकिस्तान को इस्लाम का किला बनाना चाहते थे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि माजी में कायद आज़म के नाम पर पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप को मजबूत करते रहे, और आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कायद आज़म का नाम और कायद आज़म की तस्वीर इस्तेमाल करके पाकिस्तान में आमरीत कायम करना चाहते हैं, पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप को कायम करना चाहते हैं। तो ये जो सारे मामलात हैं इस पर आज हम बात करेंगे, और सिर्फ तारीखी रिकॉर्ड, कायद आज़म पर लिखी गई किताबों और कायद आज़म की तकारीर की रोशनी में ही हम कुछ जो अहम सवालात हैं उनका जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि कायद आज़म ने सिर्फ हम पाकिस्तानियों पर एहसान नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान बनाकर सिर्फ आप पर और मुझ पर एहसान नहीं किया, बल्कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदुस्तान पर भी एक एहसान किया है। हिंदुस्तान पर उन्होंने क्या एहसान किया है ये भी आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप जो कायद आज़म का फौलादी लबो लहजा है उसको जरा सुनिए। हमें जो दुख दिया गया है उसका मिसाल तारीख में नहीं मिलता, मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। हमारे हौसले बुलंद हैं। अगर इसी तरह तमाम मिल्लत हिम्मत और सब्र के साथ काम करती रही तो हमारी ये मुसीबतें इंशाअल्लाह बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। मुसलमानों को मुसीबत में अल्लाह को याद रखने का दर्स देने वाले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। कायद आज़म ने 3 साल तक बरतानिया में कानून की तालीम हासिल की, और बरतानिया से वापस आके उन्होंने पहले कराची में वकालत शुरू की। उसके बाद फिर वो बम्बई चले गए, और बम्बई में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 2 साल तक मजिस्ट्रेट के तौर पर भी काम करते रहे। ये कायद आज़म की ज़िंदगी का एक ऐसा पहलू है जिस पर के ज़्यादा रिसर्च नहीं की गई, लेकिन मेरे पास एक किताब मौजूद है और ये है कायद आज़म एज मजिस्ट्रेट, और ये किताब लिखी है जनाब डॉक्टर रियाज अहमद साहब ने। और इसमें बतौर मजिस्ट्रेट कायद आज़म के बहुत से अहम फैसले जो हैं वो इस किताब में उनको इकट्ठा किया गया है। और इस वक्त पाकिस्तान में जो बहुत से मजिस्ट्रेट हैं वो अगर ये किताब पढ़ें
تو ان کو پتہ چلے گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح مجسٹریٹ کے طور پہ کیا کیا فیصلے کرتے رہے۔ 1902 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے والد پونجا جناح کی وفات کے بعد مجسٹریٹ کے طور پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، اور پھر انہوں نے دوبارہ وکالت شروع کر دی، اور اس کے ساتھ ہی قائد اعظم نے سیاسی سرگرمیوں میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا۔ 7 اکتوبر 1906 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے بمبے کے ایک اخبار گجراتی، جو کہ گجراتی زبان کا اخبار تھا، گجراتی میں انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا جس میں کہ انہوں نے پہلی دفعہ سر آغا خان اور جو انگریزی سرکار تھی اس کے درمیان جو قربت تھی اس پر شدید تنقید کی۔ اور یہی 1906 وہ سال تھا جب ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم لیگ قائم ہوئی 30 دسمبر 1906 کو، لیکن اس وقت تک قائد اعظم محمد علی جناح انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہو چکے تھے۔ 1910 میں قائد اعظم محمد علی جناح امپیریل لیجسلیٹو کونسل کے رکن منتخب ہو گئے۔ 1918 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک پارسی خاتون رتن بائی سے شادی کی، اور رتن بائی کو شادی کرنے سے پہلے مسلمان کیا گیا اور ان کا اسلامی نام مریم رکھا گیا۔ یہ شادی بمبے میں ہوئی۔ 1919 قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ یہ وہ سال تھا جب امرتسر کے جلیانوالہ باغ میں جنرل ڈائر کے حکم پر فائرنگ ہوئی اور بہت سے ہندو اور مسلمان قتل کیے گئے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب انگریزی سرکار کے خلاف نفرت اپنے عروج پر تھی، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے امپیریل لیجسلیٹو کونسل میں رولٹ ایکٹ کی بہت سخت مخالفت کی، جنرل ڈائر کو قصائی قرار دیا، اور رولٹ ایکٹ جس کے تحت برطانوی حکومت ہندوستان کے جو باشندے تھے ان کی آزادی کو سلب کر رہی تھی، تو قائد اعظم نے اس رولٹ ایکٹ کے خلاف بطور احتجاج امپیریل لیجسلیٹو کونسل کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب قائد اعظم کو انڈین نیشنل کانگریس کے دوگلے پن کا احساس ہو چکا تھا، لہٰذا 1920 میں قائد اعظم نے کانگریس کو چھوڑ دیا اور وہ مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ 1927 میں قائد اعظم محمد علی جناح بامبے سے ایک دفعہ پھر لیجسلیٹو اسمبلی کے رکن منتخب ہو گئے، اور وہ بامبے کے مسلمانوں کے نمائندوں کے طور پر اسمبلی میں آئے۔ 1929 قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کا ایک اور اہم سال تھا۔ یہ وہ سال تھا جب قائد اعظم نے لیجسلیٹو اسمبلی میں ایک حریت پسند لیڈر بھگت سنگھ کے بارے میں ایک تقریر کی۔ بھگت سنگھ وہ شخص تھا جس نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ لیجسلیٹو اسمبلی کی عمارت پر اس وقت بم سے حملہ کیا جب قائد اعظم محمد علی جناح اس اسمبلی کے اجلاس میں موجود تھے، لیکن اس کے باوجود قائد اعظم محمد علی جناح نے بھگت سنگھ کی مذمت کرنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے 12 ستمبر 1929 کو لیجسلیٹو اسمبلی میں ایک تقریر کی جس میں کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں بھگت سنگھ کے ایکشن کی حمایت تو نہیں کرتا، لیکن میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ہندوستان سے وہ حالات ختم کیے جائیں جو کہ نوجوانوں میں غم و غصے اور بے چینی کو پیدا کر رہے ہیں۔ اور بھگت سنگھ کو انہوں نے ایک حریت پسند بھی قرار دیا۔ یہی 1929 وہ سال تھا جب قائد اعظم محمد علی جناح نے علامہ اقبال کے کہنے پر لاہور ہائی کورٹ میں غازی علم دین شہید کے وکیل کے طور پہ شرکت کی۔ 1929 ہی وہ سال تھا جب قائد اعظم محمد علی جناح نے غازی علم دین شہید کی وکالت کی اور ان کے وکیل کے طور پر وہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ علامہ اقبال نے انہیں غازی علم دین شہید کے ہائی کورٹ میں دفاع پہ راضی کیا تھا، اور 1929 کے سال میں قائد اعظم کی شخصیت کے دو پہلو کھل کر سامنے آئے۔ ایک تو انہوں نے بھگت سنگھ کی حمایت کر کے اپنی سامراج دشمنی کو ثابت کیا، اور دوسرا اہم پہلو ان کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سامنے آیا، کیونکہ انہوں نے غازی علم دین شہید کا لاہور ہائی کورٹ میں دفاع کیا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح ایک سامراج دشمن کے طور پر بھی سامنے آئے اور ایک عاشق رسول کے طور پر بھی سامنے آئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کے درمیان ایک بہت ہی مختصر عرصے کے لیے کچھ سیاسی اختلافات بھی پیدا ہوئے، اور یہ عرصہ تھا 1927 سے 1929 کے درمیان، جب کچھ سیاسی معاملات پر دونوں رہنماؤں میں کچھ اختلافات پیدا ہوئے، لیکن یہ اختلافات بہت جلد ختم ہو گئے۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب کہ قائد اعظم محمد علی جناح ہندوستان چھوڑ کر برطانیہ چلے گئے، انہوں نے لندن میں گھر خرید لیا،
پھر علامہ اقبال وہ شخصیت تھے جو کہ انگلینڈ گئے، لندن میں قائد اعظم محمد علی جناح کو ملے اور ان کو قائل کیا کہ وہ واپس آ کے ہندوستان کے مسلمانوں کی جو تحریک آزادی ہے اس کی قیادت کریں۔ تو 1931 میں قائد اعظم چلے گئے تھے، لیکن علامہ اقبال 1933 میں قائد اعظم کو واپس لے آئے اور قائد اعظم نے دوبارہ واپس آ کے مسلم لیگ کی قیادت سنبھال لی۔ یہاں پہ ہمیں اس نقطے کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک شیعہ خاندان میں پیدا ہوئے اور علامہ اقبال جو کہ شاعر مشرق تھے، جو کہ حکیم الامت تھے، وہ ایک سنی خاندان میں پیدا ہوئے، لیکن دونوں اپنے آپ کو صرف اور صرف ایک عام سا مسلمان سمجھتے تھے۔ دونوں کی ذات فرقہ واریت سے بالا تر تھی، دونوں کے نظریات کا فرقہ واریت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، اور یہ دونوں اپنے آپ کو صرف اور صرف ایک سادہ سا مسلمان سمجھتے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کا جو آپس میں تعاون اور ان کا جو ذہنی ہم آہنگی تھی، اس کی وجہ سے تحریک پاکستان کو بہت فروغ ملا اور تحریک پاکستان کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح ہندوستان کے مسلمانوں کی تحریک آزادی کی قیادت کر رہے تھے تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہ اسلام کے نام پہ قائد اعظم کو کافر قرار دیا، جنہوں نے قائد اعظم کو انگریزوں کا ایجنٹ قرار دینے کی کوشش کی، لیکن یہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے جنہوں نے 1935 میں لیجسلیٹو اسمبلی کے اجلاس میں جو صوبہ سرحد کے خدائی خدمت گار تھے ان پر جب پابندیاں لگیں تو قائد اعظم نے ان پابندیوں کی مخالفت کی۔ جہاں جہاں بھی انگریزی سرکار نے ہندوستان کے مسلمانوں یا ہندوؤں یا کسی بھی طبقے کے حقوق کو سلب کرنے کی کوشش کی تو قائد اعظم سب سے پہلے آگے آئے اور انہوں نے سب سے پہلے آگے آ کر ہندوستانی باشندوں کے حقوق کی حمایت کی۔ 1937 میں لیجسلیٹو اسمبلی کے ایک مسلمان رکن حافظ محمد عبداللہ نے مسلم پرسنل لا کی منظوری کے لیے اسمبلی میں ایک شریعت بل پیش کیا، لیکن ایک عجیب صورتحال پیدا ہوئی جب کہ اس لیجسلیٹو اسمبلی کے جو مسلمان ارکان تھے وہ آپس میں شیعہ اور سنی گروہوں میں بٹ کر اختلافات کا شکار ہو گئے، لیکن یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ذات تھی جنہوں نے کہ لیجسلیٹو اسمبلی کے شیعہ اور سنی ارکان کو اکٹھا کیا، انہیں صرف مسلمان بنایا، اور آخر کار ڈبیٹ کے بعد اور کچھ ترامیم کے بعد یہ جو شریعت بل تھا جس کا مقصد مسلم پرسنل لا کو پروٹیکشن دلوانا تھا، تو یہ شریعت بل 1937 میں لیجسلیٹو کونسل سے منظور ہو گیا۔ 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ نے قائد اعظم کی صدارت میں لاہور میں ایک بہت بڑا اجلاس منعقد کیا اور اس اجلاس میں قرارداد لاہور منظور کی گئی۔ یہ مشہور قرارداد بنگال کے وزیر اعظم اے کے فضل حق نے پیش کی، اور یہ وہی فضل حق ہیں جن کے نام پر آج بھی اسلام آباد میں اے کے فضل حق روڈ موجود ہے اور جن کے نام پر آج بھی بنگلہ دیش کے شہر میرپور میں شیر بنگال کرکٹ اسٹیڈیم بھی موجود ہے۔ تو یہی اے کے فضل حق تھے جنہوں نے کہ 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور پیش کی تھی۔ یہ جو اجلاس تھا 23 مارچ 1940 کا، اس میں ایک نہیں بلکہ 4 قراردادیں منظور ہوئی تھی۔ پہلی قرارداد یہ تھی کہ جو ہندوستان کے شمال مغرب اور مشرق کے مسلم اکثریتی علاقے ہیں انہیں یکجا کر کے علیحدہ علیحدہ آزاد حکومتیں قائم کی جائیں، علیحدہ علیحدہ آزاد حکومتیں قائم کی جائیں۔ اور جو دوسری قرارداد تھی اس قرارداد میں جو فلسطین کے مسلمان ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا، اور جو تیسری قرارداد تھی اس میں خاکساروں کے جلوس پر فائرنگ کی مذمت کی گئی تھی، اور جو چوتھی قرارداد تھی اس قرارداد کے ذریعے آل انڈیا مسلم لیگ کے اندر ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے والے جو ارکان تھے اور رہنما تھے ان کے خلاف انضباطی کارروائی کی منظوری لی گئی۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ 1933 سے لے کے 1946 تک قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کے مختلف اجلاسوں میں فلسطینیوں کے حق میں 18 قراردادیں منظور کروائیں، 18 قراردادیں منظور کروائیں۔ اور جب پاکستان معرض وجود میں آ گیا تو جو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی تھی اس اسمبلی سے بھی اسرائیل کے خلاف ایک قرارداد منظور کروائی گئی، اور جو مفتی اعظم فلسطین تھے مفتی امیر الحسینی، انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو ایک خصوصی خط لکھ کر ان کی جو حمایت تھی اس کا شکریہ ادا کیا۔
بھارتی مصنفہ اجیت جاوید جو کہ پولیٹیکل سائنس کی پروفیسر بھی ہیں، انہوں نے قائد اعظم پر ایک کتاب لکھی ہے اور اس کتاب میں انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ جو انگریز سرکار تھی اس نے قائد اعظم محمد علی جناح کو کئی مرتبہ خریدنے کی کوشش کی، انہیں کئی مرتبہ بہت بڑے بڑے عہدے پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن قائد اعظم نے کبھی بھی اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا۔ اجیت جاوید نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ انگریز سرکار نے سب سے پہلے قائد اعظم کو بامبے ہائی کورٹ کا جج بنانے کی پیشکش کی، قائد اعظم نے انکار کر دیا۔ پھر قائد اعظم کو ایڈوکیٹ جنرل بنانے کی پیشکش کی گئی، قائد اعظم نے انکار کر دیا۔ پھر قائد اعظم کو کسی صوبے کا گورنر بنانے کی پیشکش کی گئی، لیکن قائد اعظم نے انکار کر دیا۔ پھر قائد اعظم کو وائس رائے آف انڈیا نے اپنا وزیر قانون بنانے کی پیشکش کی، لیکن قائد اعظم نے یہ پیشکش بھی مسترد کر دی، اور اجیت جاوید نے اپنی اس کتاب میں اعتراف کیا ہے کہ قائد اعظم کو خریدنا بہت مشکل تھا۔ اس کتاب میں کچھ ایسی باتیں ہیں جس سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن قائد اعظم کی دیانت اور قائد اعظم کی جو ایمانداری ہے اور جو قائد اعظم کی ذہانت ہے اور جو ان کی محنت ہے، اس کا اس بھارتی مصنفہ اجیت جاوید نے بھی اعتراف کیا ہے۔ اس پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ وہ شخص جو اپنے قول و فعل سے ایک سامراج دشمن تھا، حریت پسند تھا، اور جو کہ بھگت سنگھ جیسے حریت پسندوں کو سپورٹ کرتا رہا، اس شخص کو کانگریس کے لیڈر اور کانگریسی لیڈروں کے تنخواہ دار جو مولوی تھے وہ انگریزوں کا ایجنٹ قرار دیتے تھے، لیکن وہ آج تک اپنے الزامات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت، کوئی دستاویز سامنے نہیں لا سکے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں انہوں نے ہمیشہ ایک پرامن سیاسی جدوجہد پہ یقین رکھا، لیکن ان کے جو مخالفین تھے جب وہ ان کے عزم و حوصلے کو توڑنے میں ناکام رہے تو پھر قائد اعظم پر قاتلانہ حملے بھی کروائے گئے۔ اور یہ ایک کتاب ہے، اور یہ کتاب جو ہے اس میں وہ تفصیل درج ہے کہ کس طرح جو خاکسار تھے ان خاکساروں نے قائد اعظم پر ایک قاتلانہ حملہ کیا۔ یہ کتاب جو ہے اس کا ترجمہ منیر احمد منیر صاحب نے کیا ہے، اور اس کتاب کا دباچہ قائد اعظم کے پرائیویٹ سیکرٹری کے ایچ خورشید صاحب نے لکھا ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں ایک بہت ہی اہم نقطے کی طرف، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح سیکولرزم پہ یقین رکھتے تھے، قائد اعظم پاکستان کو سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں، قائد اعظم تو پاکستان کو ایک مذہبی ریاست بنانا چاہتے تھے۔ اصل حقیقت کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔